एपिसोड 754। लैला मेरे पास आ गई। मैंने तमाम रूतात सुनकर कहा, यह खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन टेलीपैथी सीखने के मरहले तक पहुंचने में एक अरसा लगेगा। पता नहीं दूसरी मशीन कहाँ छुपा कर रखी गई है या दोबारा तैयार की जा रही है। अगर हमने सानी को दुश्मनों के पास छोड़ दिया तो कभी उसकी असलियत भी खुल सकती है, उसे खतरात पेश आ सकते हैं। लैला ने तायद की, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम उसकी बराबर निगरानी करते रहेंगे तो बात बन सकती है। सबसे ज्यादा अंदेशा इस बात का है कि हमारी लाइल्मी में सानी पर तनवीमी अमल किया जाएगा। उसके दिमाग में मजीद हुब्बुल वतनी भर जाएगी और हमारे खिलाफ नफरतें पैदा करती जाएंगी। ऐसे तो हमारी सारी तदबीरें उलट जाएंगी। मैं पाकिस्तान में बहुत मसरूफ हूँ, तुम इस सिलसिले में सोनिया से बात करो। कोई बात ना बने तो मैं कोई माकूल मशवरा दे सकूंगा। वो फिर सोनिया के पास गई। उसने मेरी बातों के जवाब में कहा, सानी को टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के लिए कुछ तो खतरात से दो चार होना पड़ेगा। यह दस्तूर है, खतरा मोल लिए बगैर कुछ हासिल नहीं होता। आप दुरुस्त कहती हैं। अगर हम टेलीपैथी जानने वाले उसकी निगरानी करते रहें तो जॉन लमूडा उस पर तनवीमी अमल नहीं कर पाएगा। सलमान, सुल्ताना और जोजो से तय करो कि वो बारी बारी सानी की निगरानी के लिए कितना वक्त निकाल सकेंगे। लैला ने उन तीनों से राब्ता किया। तीनों ने कहा कि हम आपस में 6-6 घंटे का वक्त मुकर्रर कर लें। हम में से हर एक अपनी ड्यूटी के मुताबिक सानी के पास 6 घंटे रहा करेगा। सलमान ने कहा, हम ज्यादा तवज्जो रात को दिया करेंगे क्योंकि सानी पर नींद की हालत में तनवीमी अमल किया जा सकता है। सुल्ताना ने कहा, हम सानी से गाफिल नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे होने वाले दामाद को तो तलाश करो। आखिर वो कहाँ गुम है? वो जजीरा हवाई में था। ये जजीरा बड़े मुल्क से बहुत ज्यादा फासले पर नहीं था। राइमा को अंदेशा था कि दुश्मन वहां भी पहुंच सकते हैं। वो अक्सर अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करती थी। यकीनन जॉन लमूडा बार बार आता होगा। अगर उसे चंद सेकंड के लिए भी उसके दिमाग में जगह मिलती तो वो आसपास के माहौल से समझ लेता कि वो कहाँ है, या चोर ख्यालात पढ़कर जान लेता कि वो किस नाम से किस रूप में खुद को छुपाई हुई है। वो महफूज नहीं थी। अगर वो बीमार पड़ जाती, किसी हादसे का शिकार हो जाती या किसी तरह जख्मी हो जाती और दिमागी तवानाई के कम होने से सांस रोकने के काबिल न रहती तो जॉन लमूडा आकर उसे दबोच लेता। फिर वो हमेशा के लिए ख्याल खानी की परवास भूल जाती। खूबसूरत जजीरे में अली तैमूर के साथ जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी। आज़ादी नसीब थी। बस एक लमूडा कांटे की तरह चुभ रहा था। उससे महफूज रहने की एक ही तदबीर थी कि अपनी आवाज़ और लहजे को भूल जाए और नया लहजा इख्तियार करे। ये सब कुछ तनवीमी अमल से हो सकता था, लेकिन वो किसी आमिल पर भरोसा कैसे करती? अगर आमिल अंदर से शैतान होता और अमल के जरिए अपनी मामूला बना लेता तो वो हमेशा उसकी कनीज बनकर रह जाती। अली को पहले जॉन कॉर्लो बनाया गया था। राइमा ने जॉन कॉर्लो की शख्सियत भुलाकर उसे एडी फिशर बना दिया, लेकिन राइमा को असल रेडी फिशर की पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं थी। उसने उजलत में फिशर के शनाख्ती कागजात हासिल किए थे और उजलत में ही अली की शख्सियत तब्दील की थी। इसके नतीजे में अली तैमूर अक्सर उलझन में पड़ जाता था और सोचता था कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम एडी फिशर है तो मैं कहाँ से आया हूँ? मेरे वालिदैन और रिश्तेदार कहाँ हैं? पामेला यानी राइमा से मेरी शादी कब और कहाँ हुई थी? ऐसे बहुत से सवालात उसे उलझाते रहते थे। राइमा उसे खामोश और परेशान देख कर नागवारी से कहती थी, एक तो मैं फिक्र और परेशानी में रहती हूँ, उस पर तुम ऐसे मुंह लटकाए रहते हो जैसे मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ, जबकि मैं तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करती हूँ, तुम्हारे लिए किसी तरह भी बोझ नहीं हूँ। यही मैं सोचता हूँ कि तुम कहाँ से इतनी दौलत ले आती हो। बड़े शहर से मियामी, फिर मियामी से इस जजीरे तक तकरीबन $70,000 खर्च कर चुकी हो। महंगे होटल में रहती हो, महंगी शॉपिंग करती हो, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नजर नहीं आता। फिशर, मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि एक हादसे में तुम्हारी याददाश्त गुम हो गई है। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि हमारी शादी कब हुई थी। फिर मेरे बारे में तुम्हें कैसे याद होगा कि मेरी आमदनी का जरिया क्या है? मैं टेलीपैथी जानती हूँ। टेलीपैथी जानती हो? कैसे जानती हो? जैसे भी जानती हूँ। तुम जान लो कि दूसरों के दिमागों में पहुंचकर उन्हें गायब दिमाग बनाती हूँ। वो अपनी तिजोरियों से या बैंक से मेरी मतलूबा रकम निकाल कर लाते हैं और फिर मुझे देकर चले जाते हैं। उसके बाद अपने घर या दफ्तर पहुंचकर दिमागी तौर पर हाजिर होते हैं। फिर उनकी समझ में नहीं आता कि वो 2-4 घंटे तक कहाँ थे और क्या करते रहे थे। अली ने पौमेला से कहा, लेकिन पौमी, ये तो डकैती है। हम हराम की कमाई खा रहे हैं। ये हराम की नहीं, मेरे इल्म की कमाई है। अच्छा इल्म है, तुम इसे हराम बना रही हो। तुम गुमराह लोगों के दिमागों में रहकर उन्हें राय रास्त पर ला सकती हो। अपने मुल्क और कौम के दुश्मनों की साजिशों को पढ़कर
ان کے غلط عزائم کو ناکام بنا سکتی ہو؟ کیا میں بھوکی ننگی رہ کر ملک اور قوم کی خدمت کروں؟ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رقم کہاں سے ملے گی؟ کیا ملک کے حکمران دیں گے؟ بے شک حکومت کے لیے کارنامے انجام دو گی تو… وہ بات کاٹ کر بولی، آگے نہ بولو۔ تم سے شادی کرنے اور تمہارے ساتھ ازواجی زندگی گزارنے کے لیے میں نے حکمرانوں سے غداری کی ہے۔ وہ مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اسی لیے ہم اس شہر سے یہاں چھپنے آئے ہیں۔ اگر میں پکڑی گئی تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں موت کو پیچھے لگا کر تمہارے ساتھ رہتی ہوں، تمہارے لیے جان کی بازی لگاتی آ رہی ہوں۔ تمہیں اتنا بڑا خطرہ مول لینا نہیں چاہیے تھا۔ میں خطرہ مول نہ لیتی تو ابھی حکمرانوں کی پابندیوں میں رہتی، ان کے جائز و ناجائز احکامات کی تعمیل کرتی رہتی۔ مجھے غلامی سے نفرت ہے، خواہ وہ غلامی اپنے ہی ملک میں کیوں نہ ہو۔ میں زنجیریں توڑ سکتی ہوں، اس لیے توڑ کر چلی آئی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میرے لیے جان کی بازی لگا رہی ہو، جبکہ حقیقتاً تمہیں غلامی سے نفرت ہے۔ تم آزادی کے لیے خطرات سے کھیل رہی ہو، میرے لیے نہیں۔ تم تو بال کی کھال نکالتے ہو۔ آزادی میری فطرت میں ہے، لیکن محبت بھی تو کوئی چیز ہے۔ میں تم سے مرنے کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ ہاں، کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ساری دنیا کو الو بنا سکتی ہوں۔ مجھے بھی الو بنا رہی ہو، یہ کیا بکواس ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری یادداشت گم نہیں ہوئی ہے۔ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے غائب دماغ بنایا ہے۔ رائما نے اسے گھور کر دیکھا اور سوچا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اسے ایڈی فشر بنانے سے پہلے اصل ایڈی فشر کی پوری لائف ہسٹری معلوم کر لیتی اور وہ ہسٹری اس کے دماغ میں نقش کر دیتی تو اسے یہ نہ کہنا پڑتا کہ اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے، اور یہ مجھے الزام نہ دیتا کہ میں اسے غائب دماغ بنا کر رکھتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ اقرار کرو کہ اپنے حکمرانوں سے تم نے آزادی حاصل کی اور مجھے غلام بنا لیا ہے۔ تم میری محبت پر شبہ کر رہے ہو۔ اگر تمہیں سچی محبت ہے تو میرے دماغ کو کنگھالو، میرے اندر سے گمشدہ یادوں کو ابھارو۔ یہ علم خدا کا بہترین عطیہ ہے، اس علم کے ذریعے مجھ سے نیکی کرو۔ میں کر چکی ہوں، دن رات یہی کوششیں کرتی رہتی ہوں کہ مٹ جانے والی یادوں کو تمہارے دماغ کی تختی پر پھر سے لکھ دوں، لیکن جو نقش مٹ چکا ہے اسے پھر کسی طرح ابھارا نہیں جا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اپنی پچھلی زندگی کبھی یاد نہیں کر سکو گے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کہنے لگی، کہاں؟ محنت مزدوری کروں گا، ٹیلی پیتھی کی کمائی نہیں کھاؤں گا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، اس جزیرے میں تمہیں روزگار کہاں ملے گا؟ مجھے لگتا ہے جیسے میں ماضی میں بہت ہی باصلاحیت اور ایک کامیاب انسان تھا۔ میرے اندر جذبے اور حوصلے بھرے ہیں۔ میں اس چھوٹے سے جزیرے میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں فشر، اس طرح تم لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ جان لموڈا ایک خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے تمہارے اندر پہنچے گا تو وہ بھی یہی شبہ کرے گا کہ میں نے تمہاری یادداشت گم کی ہے۔ جو سچ ہے وہی جان لموڈا سمجھے گا۔ ہو سکتا ہے وہ میرے دماغ کو کنگھال کر میری پچھلی زندگی معلوم کر لے اور اس طرح مجھے بھی معلوم ہو جائے، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر آ گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ رائما نے بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھا، تم نہیں جا سکتے، میری محبت کھینچ لائی ہے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، ایک بار پھر دروازے کی جانب دیکھا، پھر رائما سے پوچھا، میں واپس کیسے آ گیا؟ میں کہہ چکی ہوں، یہ محبت کی کشش ہے۔ وہ پھر تیزی سے چلتا ہوا گیا۔ رائما پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر واپس لے آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگا، آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ میرا دماغ تمہارے کنٹرول میں ہے۔ تم محبت نہیں کرتی ہو، مجھ سے غلامی کراتی ہو۔ تم فضول باتوں میں میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ مجھے سوچنے تو دو کہ ہمیں کس ملک میں جا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہیے۔ ہم بڑے ملک واپس جائیں گے تو وہاں کے جاسوس بو سونگھنے والے کتوں کے ذریعے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تم نے ملک سے غداری کی ہے، اس لیے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مجھے کم از کم اتنا تو بتا دو کہ میرا جرم کیا ہے، کیا وہ مجھے بھی گرفتار کر لیں گے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے علی کو دیکھا، پھر کہا، تم پر سنگین الزام ہے کہ تم تنظیم والے ہو۔ تنظیم والی حکومت کو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت ہے، اس لیے تم مجھے میری رضامندی سے بھگا کر تنظیم والے ملک پہنچانا چاہتے ہو۔ تو پھر تم نے بھاگنے کے لیے تنظیم والے ملک کا رخ کیوں نہیں کیا؟ اس جزیرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ دل میں کہنے لگی، تمہارا تنظیم والا ہونے اور تنظیم والے ملک میں پناہ لینے کا آئیڈیا ابھی دماغ میں آیا ہے۔ اگر اس شہر میں یہ تدبیر سوچتی تو میں تنظیم والے ملک پہنچنے کا کوئی ذریعہ پیدا کر لیتی۔ پھر وہ کہنے لگی، میں شکاری کتوں سے خوفزدہ ہو کر کوئی معقول پلاننگ نہ کر سکی، بدحواسی میں یہاں آ گئی۔
اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک ایئر لائن سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، بڑے ملک کے کسی بھی بڑے شہر میں جانے کے لیے فلائٹ کب ملے گی؟ جواب ملا، 2 گھنٹے بعد بڑے ملک کے جنوب مغربی شہر چلی کے لیے ایک جہاز روانہ ہوگا۔ کیا 2 سیٹیں مل جائیں گی؟ ضرور، آپ تشریف لے آئیں۔ وہ ریسیور رکھ کر کہنے لگی، فشر کم آن، سامان پیک کرو۔ علی خاموشی سے اٹیچی میں ضروری سامان رکھنے لگا۔ وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑا سکے گا، یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ بڑے صبر و تحمل سے مناسب موقع دیکھ کر نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ شام کو اس شہر پہنچ گئے۔ رائما سیدھی تنظیم والے ملک کے سفیر کی رہائش گاہ میں پہنچی۔ سیکریٹری نے کہا، سوری میڈم، صاحب مصروف ہیں، آپ کو ملاقات کا وقت مقرر کر کے آنا چاہیے۔ رائما نے اسے مسکرا کر دیکھا، اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ گھوم کر اندر گیا، سفیر سے کہنے لگا، ایک میاں بیوی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سیکریٹری کو گھور کر کہنے لگا، تم جانتے ہو میں اپائنٹمنٹ کے بغیر کسی سے نہیں ملتا۔ رائما سیکریٹری کو چھوڑ کر سفیر کے اندر پہنچ گئی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بیرونی دروازے پر آیا، پھر کہنے لگا، سوری، آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی، تشریف لائیے۔ سیکریٹری حیرانی سے دیکھنے لگا۔ سفیر رائما اور علی کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سیکریٹری سے کہنے لگا، باہر جاؤ اور کسی کو اندر نہ آنے دو۔ سیکریٹری کے جانے کے بعد رائما نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چونک کر کہنے لگا، تو تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، ابھی تم نے ملاقات سے انکار کیا تھا، میں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہیں ملاقات پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، تم کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یہ میرا شوہر ایڈی فشر ہے، تنظیم والا ہے، میں اس کی عیسائی بیوی ہوں۔ چونکہ میں نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے، اس لیے یہاں کے حکمران مجھے اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ تنظیم والے ملک میں رہنا چاہتی ہوں۔ سفیر نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تم دونوں کو تنظیم والے ملک پہنچانے کا انتظام کر سکتا ہوں نہیں، فوراً کرو، جاسوس خونخوار کتوں کے ذریعے ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہنے لگا، کتوں کی پرواہ نہ کرو، ان سے محفوظ رہنے کا نسخہ میرے پاس ہے۔ پھر اس نے رابطہ قائم ہونے پر اجنبی زبان میں کہا، ایک انتہائی اہم پیغام ہے، اسے تنظیم والے حکام تک پہنچاؤ۔ رائما وہ اجنبی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس کے دماغ سے ترجمات سمجھ رہی تھی۔ سفیر نے ایک تنظیم والے سیکرٹ ایجنٹ سے رابطہ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تنظیم والے حکام کو خوشخبری سنائے کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی لڑکی تنظیم والے ملک میں پناہ لینا چاہتی ہے۔ اس کا شوہر تنظیم والا ہے، دونوں میاں بیوی کو یہاں سے لے جانے کے لیے فوراً انتظامات کریں۔ علی نے رائما سے پوچھا، یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ یہ سیکرٹ ایجنٹوں کی خاص زبان ہوتی ہے، اسے دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر بڑے ملک کے جاسوس سفیر کے فون کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہوں گے تو یہ زبان ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ ہاں، یہ ہمارے یہاں سے جانے کے خفیہ انتظامات کر رہا ہے۔ علی تیمور نے پوچھا، کیا واقعی میں تنظیم والا ہوں؟ تم مجھ پر بہت زیادہ شبہ کرنے لگے ہو۔ جب میں کہہ چکی ہوں کہ تم تنظیم والے ہو تو پھر ہو۔ تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں جاننے والا اتنی بڑی دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں۔ علی نے سوچا، یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں میرے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ کیسے نہیں جانتا ہے؟ خدا تو جانتا ہے۔ علی نے آنکھیں بند کر لیں۔ رائما نے اسے کنکیوں سے دیکھا، پھر سوچا، پتہ نہیں یہ آنکھیں بند کر کے کیا سوچ رہا ہے، مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ یہ حیرانی کی بات تھی، جسے وہ ایڈی فشر بنا کر رکھی ہوئی تھی، وہ سانس روکنا نہیں جانتا تھا۔ یہ پریشان کرنے والی بات تھی، اس نے سانس کیسے روک لی ہے؟ علی نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، اس نے صرف یہ سوچنے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں اور چند لمحوں کے لیے سانس روکی تھی کہ خدا مجھے جانتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے تو مجھے میری پہچان ضرور بتائے گا، آج نہ صحیح کل بتائے گا۔ اس کے بتانے کے ڈھنگ نرالے ہیں، وہ نرالے انداز میں آگہی دیتا ہے۔ وہ معبود حقیقی کے متعلق جتنی دیر سوچ رہا تھا اتنی دیر تک خود بخود سانس رکی ہوئی تھی، لیکن اسے خود بخود نہیں کہا جائے گا۔ یہ وہ مشق تھی جو بچپن سے جیسے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ کبھی رسونتی نے ممتا سے اسے سانس روکنا سکھایا، کبھی واٹسو روکی نے اسے سانس روک روک کر مار کھاتے رہنا اور برداشت کرتے رہنا سکھایا تھا، کبھی بابا صاحب کے ادارے میں سانسیں روک کر روحانیت کے عمل سے گزارا کیا۔ اور جب کوئی روحانیت کے عمل سے گزرتا ہے تو تنویمی عمل سے لاکھ دماغ تبدیل کیا جائے، روح تبدیل نہیں ہوتی۔ سانس خود بخود رکی ہوئی تھی تو اس کے پیچھے روحانیت کار فرما تھی، اور یہ حقیقت رائما کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔
आने वाला कोई दिन कोई लम्हा जूते मारकर समझाने वाला था। एल्पा बखैरियत तंजीम वाले शहर पहुंच गई। वहां के अकाबरीन ने उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। जब वो पहली बार तंजीम वाले शहर में आई थी तो उसकी रिहाइश के लिए एक शानदार महल मखसूस किया गया था। उस महल में रिहाइश के दौरान पारस उसकी ज़िंदगी में बड़ी गहराई तक उतर गया था। दूसरी बार शहर रोम में फिर पारस उसके करीब आते आते दूर हो गया था। तंजीम वाले अकाबरीन खुश थे कि उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों ने एल्पा को दुश्मनों के तनवीमी अमल से बचा लिया है, और ये खुश फहमी थी कि वो बच गई है। फिलहाल पारस और सोनिया भी खुश फहमी में थे कि जो ने एल्पा पर कामयाबी से अमल किया है और वो मामूला बनकर तंजीम वाले मुल्क गई है। अब वहाँ रहकर वो जो भी दुश्मनी करेगी उसका इल्म उन्हें होता रहेगा। एल्पा भी खुश थी कि वो किसी के ज़ेरे असर नहीं है। इस भीड़ में एक दानियाल था जो बड़ी राजदारी से उसे अपनी मामूला बनाकर एक खामोश तमाशाई बना हुआ था। एल्पा के दिमाग में रहकर देख रहा था कि आला हुक्काम, फौज के आला अफसरान और दीगर अकाबरीन को उससे मुतारिफ कराया जा रहा था। वो मुंतज़िर था कि 3 टेलीपैथी जानने वालों को भी उससे मुतारिफ कराने की बारी आएगी। ऐसे वक्त एल्पा सामने आकर दानियाल का नाम सुनेगी तो बेख्तियार उसमें कशिश महसूस करेगी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं आया। वहाँ सिर्फ अहम ओहदेदार एल्पा को घेरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, मिस एल्पा, जब तुम्हें यहाँ से अगवा किया गया तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेलीपैथी जानने वाला जे मॉर्गन रह गया था। अब हमारे पास 3 और टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो चुका है। एल्पा ने पूछा, यानी जे मॉर्गन को मिलाकर 4 हो गए हैं? खुद को क्यों भूल रही हो? सब हंसने लगे। वो कहने लगी, सुना है कि फरहाद की फैमिली में 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। हमारे यहाँ मुझे शरीक करके 5 हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी कौम में भी ख्याल खानी करने वालों की तादाद बढ़ती रहे। आला फौजी अफसर ने कहा, यकीनन अब हमारा बुनियादी मकसद यही होगा। हम टेलीपैथी के ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों के ज़रिए खुद को सुपर पावर मनवाएंगे। एक मुशीर ख़ास ने कहा, हमें खूब सोच समझ कर अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को इस तरह तरबियत देना होगी कि आइंदा कोई दुश्मन उन्हें ट्रैप न कर सके। आला अफसर ने कहा, इसके लिए राजदारी शर्त है। मुल्क के हुक्मरान हर इलेक्शन के बाद बदलते रहते हैं। फौज के अफसरान भी रिटायर होते रहते हैं। अगर ये लोग टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ होंगे तो हमेशा ये अंदेशा रहेगा कि उनके ज़रिए हमारा राज दूसरों तक पहुंच रहा है। लिहाजा ये फैसला किया गया है कि हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले फिर एक बार गोल्डन ब्रेन्स के पाबंद रहेंगे। माजी में गोल्डन ब्रेन्स के कारनामों ने सुपर ताकतों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। कम वक्त सोनिया और फरहाद ने हमारे इतने अहम और बुनियादी शोबे को नीस्त नाबूद कर दिया था। आइंदा ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि कोई उनके नामों और खुफिया ठिकानों को नहीं जान सकेगा। एल्पा ने पूछा, क्या ट्रांसमीटर, टीवी और कंप्यूटर के जरिए से उनसे राब्ता रहा करेगा? हाँ, यही राब्ते के जराए हैं। तुम में से कोई टेलीपैथी जानने वाला एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेगा। हमारे गोल्डन ब्रेन्स तुम सबको गाइड करेंगे कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में तुम्हें क्या करना चाहिए और मुखालफिन से निपटने का कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। वो कहने लगी, क्या किसी गोल्डन ब्रेन की राय से या रहनुमाई से हमारा इख्तिलाफ नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। तुम्हें किसी बात पर एतराज़ हो तो तुम उस पर बहस कर सकती हो। गोल्डन ब्रेन्स को अपने दलाइल से कायल कर सकती हो। अगर कायल करने में नाकाम रहो तो फिर उनके तरीक़ेकार पर अमल करना तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। एल्पा ने कहा, मेरा मशवरा है किसी एक टेलीपैथी जानने वाले को भी गोल्डन ब्रेन बनाना चाहिए। ये हमने सोच रखा है। तुम 5 टेलीपैथी जानने वालों में जो हैरत अंगेज़ और गैर मामूली कारनामे अंजाम देगा उसे गोल्डन ब्रेन्स की टीम में शामिल कर दिया जाएगा। फिर तो मैं चाहूँगी कि मुझे जल्द से जल्द कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम देने का मौका दिया जाए। सबसे बड़ा कारनामा यही हो सकता है कि नाकाबिल शिकस्त दुश्मनों को फना कर दिया जाए। आज तक इस ज़मीन की कोई बड़ी ताकत सोनिया और फरहाद को न मार सकी, न माजूर बना सकी, लेकिन उनकी औलाद को और उनके टेलीपैथी जानने वालों को किसी हिकमत अमली से ख़त्म किया जा सकता है। हाँ, ये कोशिश की जा सकती है। ये लोग एक एक करके मरेंगे तो सोनिया और फरहाद की कमर टूटती रहेगी। मैं इस सिलसिले में गोल्डन ब्रेन से बातें करना चाहती हूँ। ज़रूर, गोल्डन ब्रेन्स तुमसे बातें करने के मुंतज़िर हैं। एक अफसर ने टीवी स्क्रीन को ऑन किया, फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। दूसरा अफसर ट्रांसमीटर पर गोल्डन ब्रेन्स को मुखातिब करके कह रहा था, प्लीज़ अटेंड इमरजेंसी मीटिंग, मिस एल्पा इज़ अटेंडिंग। यही अल्फाज कंप्यूटर के जरिए स्क्रीन पर आ रहे थे। फिर वो अल्फाज मिट गए। उधर गोल्डन ब्रेन्स के कंप्यूटर के जरिए तहरीरी जवाब स्क्रीन पर मौसूल हुआ था, हम अटेंड कर रहे हैं।
اور مس ایلپا کو تنظیم والے ملک کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ الفاظ بھی مٹ گئے۔ اسکرین پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ سب ماسک پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ دھیمی دھیمی سی روشنی میں صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا تھا کہ وہ 6 افراد تھے۔ ایک کرسی خالی ہے اور وہ ایک میز کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسکرین پر دیکھنے سے یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ وہ 6 گولڈن برینز کسی عمارت میں یا کسی کھلے ویرانے میں ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ پچھلی بار سونیا اور فرات نے 4 گولڈن برینز کے اس خفیہ کمرے کو کسی نشانی سے پہچان لیا تھا، پھر اس نشانی کے ذریعے اس عمارت کو 4 گولڈن برینز کے ساتھ تباہ کر دیا تھا۔ اب احتیاطی تدابیر کے باعث کوئی موجودہ گولڈن برینز تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اسی لیے چاروں سمت تاریکی رکھی گئی تھی اور ہلکی روشنی میں 6 گولڈن برینز کے ماسک لگے ہوئے چہرے مٹے مٹے سے نظر آ رہے تھے۔ ایک گولڈن برین نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کمپیوٹر کو آپریٹ کیا تو اسکرین پر الفاظ ابھرنے لگے۔ لکھا ہوا تھا، مس ایلپا، تمہارے اغوا ہو جانے کا بہت صدمہ ہوا تھا۔ آج تمہاری بازیابی سے جتنی مسرتیں حاصل ہو رہی ہیں انہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تمہیں اپنے وطن میں بخیریت واپس آنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ایلپا نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ دوسرے گولڈن برین نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کمپیوٹر کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر تحریر ابھرنے لگی، مس ایلپا، تمہاری آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، لیکن احتیاطاً ہم اپنی آواز نہیں سنائیں گے۔ تمہارے آس پاس ہمارے ملک کے اہم افراد موجود ہیں۔ کوئی بھی دشمن ان میں سے کسی کے دماغ میں چھپ کر ہماری آواز اور لہجہ سن سکتا ہے، اس لیے ہم کمپیوٹر کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں ایسی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں۔ تیسرے گولڈن برین نے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، یہاں ہم 6 ہیں، 7ویں کرسی خالی ہے اور یہ تم 5 خیال خانی کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے ہے۔ اگر کسی ایک نے یہ کرسی حاصل کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ باقی 4 خیال خانی کرنے والے کمتر ہیں۔ ہماری نظروں میں سب برابر ہیں۔ 7ویں کرسی کے پر ہونے کے بعد 8ویں کرسی خالی رکھی جائے گی۔ اس طرح ہر خیال خانی کرنے والوں کو گولڈن برین بن کر اس حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کا موقع دیا جائے گا۔ ایک اور گولڈن برین نے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے کہا، ہمارے پیش نظر بہت سے مسائل ہیں۔ یہ مسائل کچھ آسانی سے اور کچھ دشواری سے حل ہو سکتے ہیں اگر فرات علی تیمور کی طاقت ختم کر دی جائے۔ 5ویں گولڈن برین نے کہا، فرات کی فیملی کے ایک ایک ممبر کو الگ الگ ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم گولڈن برینز نے زبردست منصوبے بنائے ہیں، لیکن اس سے پہلے فرات علی تیمور کو پاکستان سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ وہ جب تک پاکستان میں رہے گا وہاں ہمارے خفیہ مفادات کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ ایک اور گولڈن برین نے کہا، پاکستان میں ہماری خفیہ تنظیم آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھیں۔ وہاں کے ذرائع ابلاغ، ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات وغیرہ کے بڑے اور اہم لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کسی حد تک کر لیا تھا، لیکن راجہ صفدر علی کی ایک حماقت سے فرحات وہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے جس انداز میں اپنے بہنوئی کے قاتل کو سزا دی اور آئندہ ہماری تنظیم کا پول کھولنے والا ہے، اس کے پیش نظر ہم نے اپنی لائن آف ایکشن میں تبدیلی کی ہے۔ اسکرین سے وہ تحریر مٹ گئی، دوسری تحریر نمایاں ہونے لگی۔ وہاں لکھا تھا، جب تک فرات نے وہاں کا رخ نہیں کیا تھا ہمیں اس محاذ پر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ضرورت ہے، تم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تم 5 پاکستان کے اہم شعبوں کے اہم عہدیداروں کے دماغوں میں بڑی خاموشی سے رہا کرو گے اور ان کی نادانستگی میں انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے۔ اس تحریر کے بعد پھر دوسری تحریر ابھرنے لگی، تم 5 خیال خانی کرنے والے اپنے ملک سے، اپنے شہر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ یہاں محفوظ رہ کر خیال خانی کے ذریعے فرات کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف رہو گے۔ تم 5 کی یہی کوشش ہوگی کہ فرات کو کسی کے دماغ میں تمہاری موجودگی کا شبہ نہ ہو، اسے یہ سمجھنے دو کہ ہمارا کوئی خیال خانی کرنے والا اس کے مقابل پاکستان میں نہیں ہے۔ دانیال ایلپا کے دماغ میں تھا، یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ ویسے یہ تمام باتیں ان 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں جے مورگن، جنرل پارکن، ہیری ہوگن اور دانیال کو بتا دی گئی تھیں۔ فی الحال دانیال کی دلچسپی ایلپا سے تھی۔ یہ سن کر اسے مایوسی ہوئی کہ آئندہ 5 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک دوسرے سے ملایا نہیں جائے گا۔ یہ گولڈن برینز کا فیصلہ تھا، 5 کی بہتری ایک دوسرے سے دور رہنے میں ہے۔ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک کے ذریعے دوسرے کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر کسی مسئلے پر 2-3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ایک جگہ ضرورت ہوگی تو گولڈن برینز ایسے وقت کوئی مناسب طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے مناسب رہنمائی کریں گے۔ لیکن دانیال کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ کوئی اپنی چیز ہاتھ آتے آتے دور ہو جائے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے۔
اور وہ اس بے چینی کا علاج جلد ڈھونڈ لینا چاہتا تھا۔ میں اپنی بہن شائنہ کی کوٹھی میں زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ دل تو کہتا تھا وہ صدمات سے چور ہے، اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے یا پھر ساتھ لے جانا چاہیے، لیکن ہر دو صورتوں میں بہن کا ہی نقصان ہو سکتا تھا۔ میں کوٹھی میں ایک دن بھی رہ جاتا تو دشمن بڑی آسانی سے گھیر کر پوری کوٹھی کو بہن کے پورے خاندان کے ساتھ بم کے دھماکوں سے اڑا دیتے۔ اگر میں بہن اور اس کے بچوں کو ساتھ لے جاتا تو کہاں لے جاتا؟ دشمن تو قدم قدم پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، شاہینہ، ایک اور ملک میں میرے نام سے ایک بستی آباد ہے، اسے فرحات ولیج کہتے ہیں۔ تم بچوں کو لے کر وہاں رہائش اختیار کرو۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دشمن قدم رکھنے کی جرات نہیں کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی، بھائی جان، مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی دنیا کا سب سے شہزور انسان ہے۔ میں مانتی ہوں یہاں میرے اور بچوں کے دشمن پیدا ہو گئے تھے، وہ آپ کے ہاتھوں مر گئے، ان کے بعد دوسرے پیدا ہوں گے، لیکن میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ آخر کیوں؟ اگر ہم گنڈوں، بدماشوں اور اسمگلروں اور قاتلوں کے ڈر سے یہ ملک چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو مجرموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے آگ اور خون کے دریا سے گزر کر یہ ملک بنایا تھا۔ میں اسے مجرموں کے حوالے کرنے کا جرم نہیں کروں گی۔ آپ مجھ سے دور رہتے ہوئے حوصلہ دیتے رہیں، میں یہاں بچوں کے ساتھ رہ کر دشمنوں سے لڑتی رہوں گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، خوش رہو بیٹے، تمہاری جیسی بیٹیاں سلامت رہیں گی تو دشمن اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ویسے میں تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گا، جب تک تنظیم والوں کو نابود نہیں کروں گا پاکستان میں ہی رہوں گا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں نے بچوں کو پیار کر کے دلاسا دیا، انہیں بتایا کہ ان کا بھائی پارس اور ان کی ممانی سونیا یہاں پہنچنے والے ہیں، وہ بھی اسی شہر میں رہ کر دوری دور سے ان کی نگرانی کریں گے۔ میں نے شاہینہ کے آنسو پوچھے، پھر باہر آ گیا۔ باہر ساری رات عوامی عدالت لگی رہی تھی۔ قاتل اور اس کے ایک بیٹے کو اسی کی کوٹھی کے احاطے میں سزائے موت ملی تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے قاتل کو جہنم میں پہنچایا تھا۔ وردیاں پہن کر قانون کے محافظ کہلانے والے اور قانون سے کھیلنے والے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پھر بھی وہاں اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوٹھی کے اندر فرات علی تیمور موجود ہے۔ وہ فرات زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ میرا فرض تھا کہ ان سے ملاقات کرتا، لیکن پتہ نہیں میں کب تک پاکستان میں رہوں گا۔ اس لیے اپنے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کو اپنی یہ مجبوری سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی سے براہ راست ملاقات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ دوستوں کے درمیان دشمن لازمی ہوتے ہیں۔ یہ بات چھپی نہیں رہتی کہ میں کہاں ہوں اور کن حضرات سے ملاقات کر رہا ہوں۔ دشمن مجھے نشانہ بنانے سے پہلے یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی اصل فرحات ہوں، اور جب میری قوم کے لوگ مجھ سے والہانہ محبت اور عقیدت سے ملیں گے تو دشمنوں کو میرے فراد ہونے کا یقین کسی شبے کے بغیر ہو جائے گا۔ لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں، میں ملوں گا، بے شمار بھائیوں اور بہنوں سے ملوں گا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ابھی ابھی میں ان سے مل کر گیا ہوں۔ شاہینہ کی کوٹھی سے باہر آ کر میں نے لوگوں سے ملاقات کی، انہیں بتایا کہ میں شاہینہ بیگم کی دور کے رشتے سے بھائی لگتا ہوں، پرسے کے لیے وزیر آباد سے آیا ہوں اور اب واپس جا رہا ہوں۔ ایک نے پوچھا، کیا فراز صاحب سے آپ نے ملاقات کی؟ میں نے کہا، بھائی صاحب وہ یہاں موجود نہیں ہیں، دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے رہیں گے، لیکن کوئی بھی خاتون اندر جا کر تصدیق کر سکتی ہیں، شاہینہ بیگم اور ان کے بچوں کے سوا کوئی دوسرا کوٹھی میں نہیں ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا رہا، ان سے ملاقات بھی کرتا رہا، پھر وہاں سے ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ اسٹیشن کے پاس ایسی سرائے ہیں جہاں دور دراز کے پنڈ وغیرہ سے سادہ لوگ دیہاتی آتے ہیں اور ایک چارپائی کے 5 روپے دے کر رات گزارتے ہیں۔ یہ غریب عوام کا سب سے سستا ہوٹل ہے۔ میں دنیا کے سب سے مہنگے ہوٹلوں میں اور شاہی محلوں میں رہتا آیا ہوں۔ اس روز میں ایک سرائے میں آ کر ایک منجی کرائے پر لے کر بیٹھ گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد میں اپنے پرانے ماحول میں پہنچ گیا تھا۔ دھوتی، شلوار، کرتے اور قمیص پہنے ہوئے، سر پر روایتی طرز کی پگڑی باندھے لوگ جیسے میرے اندر سے نکل کر سرائے میں نظر آ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے شاکوٹ کی حویلی اور اس علاقے کے مناظر گھومنے لگے۔ میں ان سے گھل مل کر خوب باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے اپنوں اور دشمنوں کی خبر لینا ضروری تھا۔ شاہینہ کے پاس جا کر دیکھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خیریت سے تھی، لیکن پریشانی یہ تھی کہ لڑکیاں، لڑکے، اسکولوں اور کالجوں کے طلباء و طالبات سبھی مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ شاہینہ نے دروازے کو لاک کر دیا تھا۔ وہ اور اس کے بچے کھڑکیوں سے جھانک کر جواب دے رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے کہ وہ بھیڑ نہ لگائیں، دشمن اس بھیڑ میں چھپ کر پوری فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
جو لوگ یہ بات سمجھ رہے تھے وہ واپس جا رہے تھے، اور جنہیں یقین تھا کہ وہ فرحات کی ایک جھلک کسی طرح دیکھ لیں گے وہ احاطے کے باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ گھر کے اندر بھی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہی جاتی تھی۔ ایک کال کا جواب دینے کے بعد ریسیور رکھتے ہی دوسری گھنٹی بجنے لگتی تھی، دوسری کال کے بعد تیسری، پھر چوتھی۔ یہ سلسلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اکثر فون کرنے والے اپنی مشکلات اور مسائل بیان کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ میں ان کے دماغوں میں آ کر ان کے مسائل حل کر دوں۔ شاہینہ کے بچے نوٹ بک میں ان کے فون نمبرز نوٹ کر رہے تھے اور وعدے کر رہے تھے کہ فراد انکل سے رابطہ ہوگا تو ان سب کے فون نمبر انہیں لکھوا دیے جائیں گے۔ فون پر جو باتیں معقول نہیں ہوتی تھیں ان کے جواب اسی وقت دے دیے جاتے تھے۔ مثلاً کوئی کہتا تھا میں 5 برس سے بے روزگار ہوں، میں نے ایم اے کیا ہے، مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ملازمت دلائیں۔ اسے جواب دیا گیا تم نے ایم اے تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ہزاروں روپے ضائع کیے، اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے ملازمت حاصل نہ کر سکے۔ اگر ملازمتیں بااثر افراد کے لڑکوں کو ملتی ہیں اور تمہاری صلاحیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو تمہارا فون نمبر ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا اور تمہارے شایان شان ملازمت ملے گی۔ اگر ایم اے کرنے کے بعد بھی نااہل ہو تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ میں نے وہ فون نمبر معلوم کر کے بے روزگار جوان سے کہا بیٹے، بے روزگاری پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر میں ہر نوجوان کو روزگار دلاتا رہا تو میری عمر گزر جائے گی، لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں تم سب کی خاطر متعلقہ شعبوں سے رابطہ کروں گا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ باصلاحیت افراد کو نااہل افراد کے مقابلے میں نظر انداز نہ کیا جائے اور حقدار کو اس کا حق ضرور ملتا رہے۔ میں نے ایک اور بے روزگار جوان کے خیالات پڑھے۔ اسے گزارے کے لائق ملازمت مل گئی تھی، لیکن وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے والدین لاکھوں روپے کا جہیز یا کاروبار کے لیے نقد رقم ادا کریں۔ میں نے ایسے غیرت مند نوجوانوں کے بھی خیالات پڑھے جس نے ایسی لڑکی سے شادی کی جس کے والدین جہیز دینے کے قابل نہیں تھے۔ ایک بہت بڑی فیکٹری میں اس نے سینئر میکینک کی حیثیت سے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن ایک بڑے سرکاری عہدیدار کی سفارش پر اسے جونیئر اور ایک نااہل شخص کو سینئر بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اس عہدیدار کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا جب دماغ میں کسی دوسرے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو جانتے ہو وہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس کی سہمی ہوئی سوچ نے کہا یہ آوازیں ٹیلی پیتھی کے علم سے آتی ہیں۔ میں نے سنا ہے فرحاد علی تیمور ہمارے ملک میں ہے۔ تو پھر فرحاد پوچھ رہا ہے تم لوگوں کو ذرا بھی شرم اور غیرت ہے یا نہیں؟ قابل اور باصلاحیت جوانوں کو پسے پشت ڈالتے ہو، ان کے جذبوں اور حوصلوں کو کچلتے ہو اور اپنے نااہل عزیزوں اور دوستوں کو ایسی اہم ذمہ داریاں سونپتے ہو جن سے ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ اس نے انجان بن کر پوچھا جناب مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں تمہارے دماغ کے اندر ہوں، انجان بن کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ میں 1 گھنٹے بعد پھر آؤں گا۔ اتنی دیر میں نوجوان ملک ارشاد کو سینئر میکینک کا عہدہ دو اور اپنے نااہل عزیز کو وہاں کام سیکھنے والا مزدور بنا دو۔ اس کے علاوہ جتنی غلط سفارشیں کی ہیں ان سب کی تلافی کرو اور حقداروں کو ان کے حقوق دو، ورنہ 1 گھنٹے بعد تم اپنی تمام ناانصافیوں سمیت اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے۔ میں نے وارننگ دینے کے آدھے گھنٹے بعد اس نوجوان ملک ارشاد کے پاس جا کر دیکھا۔ فیکٹری کا مالک اسے سینئر میکینک کا عہدہ دینے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ اگر اس اعلیٰ عہدیدار کو میں موت کی دھمکی نہ دیتا تو وہ کبھی ایک قابل نوجوان سے انصاف نہ کرتا۔ گویا ہر بڑے عہدیدار اور ہر بڑے ذمہ دار کے سر پر موت منڈلاتی رہے تو وہ ایماندار رہے گا، ورنہ یہ سوچ کر بے ایمانی کرتا رہے گا کہ سنا ہے موت آتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں بھی آ جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کتنے بے ایمانوں کو موت کا یقین دلاؤں گا کہ وہ ایمانداری پر مجبور ہو جائیں۔ لاکھوں روپے کی لاٹری کا ٹکٹ ہر شخص بسم اللہ کہہ کر خریدتا ہے۔ ایک غریب ایک وقت کا چولہا نہ جلا کر ٹکٹ خریدتے ہوئے دعا کرتا ہے خدایا تو گواہ ہے، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر تیری رحمت پر بھروسہ کیا ہے۔ ایک جوان لڑکی کا باپ ٹکٹ خرید کر خدا سے جہیز کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ ایک کینسر کا مریض اپنے علاج کے لیے وہ ٹکٹ خریدتا ہے۔ لاکھوں دکھ ہیں، لاکھوں بیماریاں اور لاکھوں مسائل ہیں۔ دنیا کے تمام مصائب زدہ لاٹری کا ٹکٹ لے کر خدا کو پکارتے ہیں۔ 4 جواریوں میں 3 کی ہار اور 1 کی جیت خدا کو منظور نہیں ہوتی۔ لاکھوں گھروں سے 10-10 روپے لے کر کسی ایک شخص کو 10 لاکھ دینا خدا کو منظور نہیں ہے۔ وہ معبود ریس کے گھوڑے سے کسی کو لکھپتی نہیں بناتا۔ یہ انسانوں کی اپنی نوسر بازی اور افتاد تباہ ہے۔ خدا دیتا ہے تو حقدار کو ضرور دیتا ہے۔ اسی معبود نے مجھے ٹیلی پیتھی کا علم دیا، لیکن اس علم کی وسعت کو محدود رکھا
میں سب کو کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ سب کچھ دینے والا وہ مالک حقیقی ہے۔ میں پاکستان آ کر یہ الزام اٹھانے والا تھا کہ میں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کچھ کیا ضرور ہے، مگر بہت کچھ نہیں کیا۔ میں اپنی داستان کی طرف آنے سے پہلے صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارا ملک تاریخ کے بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ آپ سب کچھ کی امید خدا سے کریں، میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ کم از کم خیال خانی کے خیال ہی خیال سے اپنی قوم کی آنکھیں کھول دوں گا، اور یہ تاریخی سچائی ہے کہ جو قوم آنکھ کھول دیتی ہے وہ مردہ کبھی نہیں کہلاتی۔ سونیا اور پارس ایک ساتھ پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ایک ہی فلائٹ میں سیٹیں نہیں ملیں۔ دوسری بات یہ کہ ایلپا پر کیے جانے والے تنویمی عمل کی ناکامی کا علم ہو گیا۔ جو نے آ کر بتایا، میں نے دوبارہ ایلپا کے دماغ میں جانے کی کوششیں کی، لیکن اس نے سانس روک لی۔ سونیا نے پوچھا، تمہارا عمل ناکام کیسے ہو گیا؟ مما، کوئی تنظیم والا خیال خانی کرنے والا ایلپا کے دماغ میں چھپا ہوگا جس کی مجھے خبر نہ ہوئی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، تمہیں خبر کیسے نہیں ہوئی؟ دیکھو جو تمہارا سارا دھیان ادھر تھا کہ ایلپا تمہارے پارس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے یا تمہارے قابو میں رہے تاکہ تم اسے کبھی پارس کے قریب جانے نہ دو۔ اسی دھن میں تم نے دوسرے پہلوؤں پر غور نہیں کیا۔ اگر ذرا چالاکی سے کام لیتی تو ایلپا کے اندر چھپے ہوئے دشمن کا سراغ لگا سکتی تھیں۔ آپ درست کہتی ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ مجھے سزا دے سکتی ہیں۔ سزا ضرور ملے گی۔ میں تمہیں علی تیمور کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپ رہی ہوں۔ جب تک اسے ڈھونڈ نہ نکالو تب تک پارس کے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرو۔ جو نے پارس سے کہا، سنا تم نے مما کتنی سخت سزا دے رہی ہیں؟ سونیا جو کی سوچ کی لہروں کا جواب زبان سے دے رہی تھی جسے پارس سن رہا تھا۔ اس نے کہا، جو مما کی دی ہوئی سزا کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی طرف سے جو بھی سبق ملتا رہے ہم اسے سیکھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ تمہارے پاس آنے کے لیے جلد سے جلد علی تیمور کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ وہ چلی گئی۔ پارس نے کہا، مما وہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے گئی ہے۔ ویسے ایک ناکامی کا مطلب ہے آئندہ بھی ناکامیوں کے راستے ہموار ہو چکے ہیں۔ جس دشمن خیال خانی کرنے والے نے ایلپا کو جو کے عمل سے بچایا ہے، اس نے ایلپا کے ذریعے وہ مکان دیکھا ہوگا جہاں میں تنویمی عمل کے لیے اسے لے گیا تھا۔ سونیا نے کہا، اس دشمن خیال خانی کرنے والے نے کسی کو علاء کار بنا کر تمہارا تعاقب کیا ہوگا۔ تم ایلپا کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ کر میرے پاس ہوٹل میں آئے تھے۔ اس طرح میں بھی دشمنوں کی نظروں میں ہوں۔ ہمارا کھیل بگڑ رہا ہے مما۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں انہوں نے ہماری مصروفیات پر نظر رکھی ہے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ میں پارس ہوں۔ شاید آپ بھی ان کی سمجھ میں آ گئی ہیں۔ بیٹے، دشمنوں کے پاس بھی عقل ہے۔ جب ان کی عقل کام کر رہی ہے تو کام کرنے دو۔ میں ان کی توقع کے مطابق سفر کروں گی، پھر استنبول پہنچ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے مما، آپ اپنی فلائٹ سے جائیں۔ میں اسی شہر میں نگرانی کرنے والوں کو ڈاج دے کر روپوش ہو جاؤں گا، پھر وہ مجھے نئے روپ میں نہیں پہچان سکیں گے۔ دونوں ماں بیٹے نے اٹلی میں تنظیم کے بڑے بڑے عہدیداروں کو ختم کر دیا تھا، لیکن عہدیداروں کے ختم ہونے سے تنظیم ختم نہیں ہوتی۔ اس کا عمل کچھ وقت کے لیے رکتا ہے، پھر نئے عہدیدار اسے جاری رکھتے ہیں۔ سونیا اور پارس کی موجودگی کے باعث ٹیلی پیتھی جاننے والے تنظیم والے سرگرم عمل تھے۔ انہوں نے ماں بیٹے کے آس پاس اپنے اعلی کار چھوڑ رکھے تھے جن کے ذریعے ماں بیٹے کی ایک ایک حرکت کا پتہ چلتا تھا۔ ادھر سونیا اور پارس نے سمجھ لیا تھا کہ ہوٹل کے بیروں، ٹیکسی ڈرائیوروں اور ایئر لائن کے ٹکٹ ریزرو کرانے والے ایجنٹوں کو اعلی کار بنایا جا رہا ہے، اور دشمن ایسے لوگوں کے دماغ میں رہ کر ان ماں بیٹے کی مصروفیات پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سونیا پہلی فلائٹ سے روانہ ہو گئی۔ دشمن مطمئن رہے کہ ہر کام پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ تنظیم والے خیال خانی کرنے والے جنرل پارکن کو ایک ایئر لائن کے ایجنٹ سے پتہ چلا کہ پارس دوسری صبح کی فلائٹ سے پاکستان جائے گا۔ وہ حسن پرستی کے معاملے میں بدنام تھا۔ تنظیم کے نئے عہدیداروں نے فیصلہ کیا کہ پارس کے برابر والی سیٹ ایک لڑکی کے نام ریزرو کرائی جائے۔ وہ دوران سفر پارس سے دوستی کرے گی اور پاکستان میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، تو جنرل پارکن خیال خانی کے ذریعے اس لڑکی کے اندر رہ کر پارس کی تمام مصروفیات سے آگاہ ہوتا رہے گا۔ اس لڑکی کا نام روزینہ تھا۔ وہ پاکستانی تھی، لندن میں تعلیم حاصل کرتی رہی تھی۔ باپ کا نام شیرباز تھا۔ وہ تنظیم والوں کا 20 برس سے وفادار ایجنٹ تھا۔ اس کی بیٹی روزینہ اور بیٹا راہیل تنظیم والوں کی سرپرستی میں تعلیم اور تربیت حاصل کرتے رہے تھے۔ ایسے کئی دلال ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر پاکستانی ہوتے ہیں لیکن عملی اور نظریاتی طور پر تنظیم والوں یا بڑے ملک کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔
ان کے بچے یورپ اور بڑے ملک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پاکستان میں آ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہوتے ہیں۔ پھر تنظیم والے اور بڑے ملک کی پالیسیوں کے مطابق ہمارے ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیوں میں من مانی تبدیلیاں کرتے ہیں، جن کا فائدہ بڑے ہی ڈھکے چھپے انداز میں تنظیم والوں کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ انکوائری نہیں ہوتی کہ جو شخص ایک برس پہلے ایک تو وقت کے فاقے کرتا تھا، آج وہ اپنے بچوں کو لندن میں کیسے پڑھاتا ہے، انہیں بڑے ملک کی شہریت کیسے مل جاتی ہے۔ اگر ہمارے احتساب کا شعبہ ایماندار ہو تو بے شمار جرائم سے پردے اٹھ سکتے ہیں، لیکن پردہ نہ اٹھانے سے ملازمت اور عہدہ بحال رہتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ دوسری صبح روزینہ ایئرپورٹ پر آ گئی۔ اس کے دماغ میں رہنے والے جنرل پارکن نے احتیاطاً کاؤنٹر گرل کے دماغ سے معلوم کیا کہ حیدر علی یعنی پارس نے طیارے میں سوار ہونے کے لیے بورڈنگ کارڈ لیا ہے یا نہیں۔ پتہ چلا وہ طیارے میں موجود ہے۔ روزینہ بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گئی۔ جنرل پارکن سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا، اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے آگے پیچھے بیٹھنے والوں سے باتیں کرو تاکہ میں ان کے اندر پہنچ سکوں۔ وہ سوچ کے ذریعے کہنے لگی، یہ اچھا ہے کہ میرے دماغ سے چلے جاؤ گے، میں بوجھ محسوس کرتی ہوں۔ میں تمہارا بوجھ ہلکا کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ دراصل پارس کے پاس بیٹھنے والے کسی بھی مسافر کو اس کے خیال خانی کرنے والے چیک کریں گے۔ تمہارے دماغ میں بھی کوئی آنا چاہے گا۔ ایسے وقت میں تمہارے پاس موجود رہوں گا تو تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکو گی۔ میں سانس نہیں روکوں گی، صرف بے چینی محسوس کروں گی۔ دشمن یہی سمجھیں گے کہ میرا دماغ حساس ہے، مگر میں سانس نہیں روک سکتی ہوں۔ پھر وہ میرے خیالات پڑھیں گے تو میں غیر متعلق لڑکی ثابت ہوتی رہوں گی۔ روزینہ کے دماغ پر ایسا ہی عمل کیا گیا تھا کہ وہ تنظیم کی اعلی کار نہ سمجھی جاتی۔ اس کے چور خیالات یہ بتاتے کہ وہ لندن میں زیر تعلیم ہے، شہر روم کے تاریخی کھنڈرات دیکھنے آئی تھی، اب پاکستان میں اپنے باپ جان شیرباز سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ اپنی سیٹ کے پاس آ گئی۔ برابر والی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ روزینہ نے پچھلی سیٹ کے مسافر سے کہا، پلیز میرا یہ سامان اوپری خانے میں رکھ دیں۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، ضرور، اس خانے میں میرا بھی سامان ہے۔ وہ روزینہ کا بڑا سا بیگ اٹھا کر اوپر رکھنے لگا۔ جنرل پارکن اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے اس نے دوسرے مسافر سے باتیں کیں۔ اس طرح آس پاس کے لوگوں کے اندر جگہ بنا لی تاکہ ہر طرح سے پارس پر نظر رکھ سکے۔ وہ نوجوان حفاظتی بیلٹ باندھے اپنی سیٹ پر سو رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ ایک حسین لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ طیارہ پرواز کر رہا ہے۔ روزینہ اسے ناگواری اور بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ سفر کے دوران اس سے دوستی کرے، لیکن جو قیامت کی نیند سو رہا ہو اس سے بھلا دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگی، اسے کس بہانے سے جگایا جائے۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر اسے ہلایا۔ وہ نیند میں کسمسا کر پھر سو گیا۔ روزینہ کو بڑا طیش آیا، ایسی بھی کوئی نیند ہوتی ہے؟ اس نے آخر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، ہاں کیا پاکستان آ گیا؟ وہ کہنے لگی، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ وہ پھر آنکھیں بند کرنے لگا۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، ٹھہرو، ابھی نہ سونا، میں کافی پینا چاہتی ہوں۔ پی لو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ روزینہ اس پر جھک کر کہنے لگی، مجھے تنہا پینا اچھا نہیں لگتا، پلیز میرا ساتھ دو۔ میں کافی نہیں پی سکتا۔ ارے کیوں نہیں پی سکتے؟ میرا روزہ ہے۔ وہ پھر سو گیا۔ روزینہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، کس گدھے سے پالا پڑا ہے؟ لائف انجوائے کرنے کی عمر ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی وقت روزینہ نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، مگر سانس نہیں روکی۔ اس کے چور خیالات کسی کو بتا رہے ہوں گے کہ وہ سانس روکنا نہیں جانتی ہے اور ایک عام سی لڑکی ہے۔ 1 گھنٹے بعد مسافروں کے درمیان سے کھانے کی ٹرالی گزرنے لگی۔ ہر مسافر کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی جانے لگی۔ روزینہ نے ہاسٹس سے کہا، یہ صاحب جو سو رہے ہیں کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ دار ہیں۔ یہ باتیں سن کر پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر نے کہا، میں بھی مسلمان ہوں، روزہ رکھا کرتا ہوں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، آج اس جوان نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ روزینہ بھی مسلمان تھی، لیکن روزہ نماز کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ قمری مہینوں کا بھی حساب نہیں معلوم تھا۔ جب پتہ چلا کہ یہ روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے تو اس نے گھور کر جوان کو دیکھا، پھر اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے کچھ بولنا چاہتا تھا، اس سے پہلے وہ کہنے لگی، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ وہ حفاظتی بیلٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ طیارے کو حیرانی سے دیکھ کر چیختے ہوئے بولا، یہ تو ہوائی جہاز ہے، میں یہاں کیسے آ گیا؟ لوگ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک ایئر ہوسٹس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا،
جہاز روکو، مجھے اترنے دو۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی کہنے لگی، ایزی مسٹر ایزی، سہولت سے بات کرو۔ اب یہ جہاز استنبول میں رکے گا، لیکن میں جہاز کے اندر کیسے آ گیا؟ ایک اسٹیورڈ نے آ کر کہا، مسٹر، تمام مسافر ڈسٹرب ہو رہے ہیں، انہیں آرام سے کھانے دیں۔ آپ اپنے کاغذات لے کر میرے کیبن میں تشریف لے چلیں۔ نوجوان نے اپنی جیب سے جہاز کا ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ نکالا، پھر ٹکٹ پر حیدر علی یعنی پارس کا نام پڑھ کر کہنے لگا، یہ حیدر علی کون ہے؟ اس کا ٹکٹ میری جیب میں کیسے آ گیا؟ جنرل پارکن ایک مسافر کے ذریعے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ پارس نہیں ہے، کسی نوجوان کو ٹریپ کر کے پارس کی جگہ طیارے میں بھیج دیا گیا ہے۔ پارکن اپنی تسلی کے لیے نوجوان کے اندر پہنچا، اس کے خیالات اچھی طرح پڑے۔ پتہ چلا اس کا نام پیٹر ڈسوزا ہے۔ وہ اٹلی سے پاکستان جا رہا تھا۔ روم کے ایئرپورٹ پر اس نے امیگریشن کاؤنٹر سے اپنے پاسپورٹ وغیرہ پر مہریں لگوائی تھیں۔ اس کے بعد ہی ایک جوان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ پیٹر نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کے بعد پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ طیارے کے اندر پہنچ کر پرواز کے 1 گھنٹے بعد تک وہ غائب دماغ رہا۔ جنرل پارکن نے روزینہ سے کہا، ہم دھوکہ کھا گئے، یہ پارس نہیں ہے۔ پارس کے کسی خیال خانی کرنے والے نے اسے ٹریپ کر کے یہاں پہنچا دیا ہے۔ اس کا اصل پاسپورٹ اس کے بیگ میں ہے۔ روزینہ نے اسٹیورڈ سے کہا، اس کا بیگ دیکھو، کچھ پتا تو چلے یہ کون ہے۔ اسٹیورڈ بیگ کی تلاشی لینے لگا۔ پیٹر کہہ رہا تھا، میرا نام پیٹر ڈسوزا ہے، میں پاکستان جانے والا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس جہاز میں کیسے آ گیا۔ اسٹیورڈ نے بیگ میں پاسپورٹ، ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ دیکھ کر کہا، بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا ٹکٹ اسی فلائٹ کا ہے اور یہ پاکستان جا رہا ہے۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، لیکن میں تو ایئرپورٹ کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں تھا، اس جہاز میں خود بخود کیسے آ گیا؟ ایک مسافر نے پیٹر سے پوچھا، بھائی کون سا نشہ کرتے ہو کہ دماغ بالکل ہی آؤٹ ہو جاتا ہے؟ جنرل پارکن نے کہا، روزی یہ بڑے مکار لوگ ہیں۔ ابھی جے مورگن نے بتایا ہے کہ پچھلے روز کی فلائٹ میں جانے والی عورت یعنی سونیا استنبول پہنچ کر غائب ہو گئی ہے۔ کیا وہ عورت بہت اہم تھی؟ ہاں، ہمیں یقین کی حد تک شبہ تھا کہ وہ سونیا ہے۔ ویسے ہم دھوکہ کھا کر بھی نقصان میں نہیں رہے۔ پارس شہر روم میں رہ گیا ہے اور سونیا استنبول میں رک گئی ہے۔ دونوں ماں بیٹے پاکستان نہ جا سکے اور نہ ہی ہم آئندہ انہیں جانے دیں گے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم پاکستان جاؤ، ابھی میں گولڈن برین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا کہ تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ پیٹر ڈسوزا نے اچانک قہقہہ لگایا۔ روزینہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ کہنے لگا، ہم سب گدھے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے۔ میں نجومی ہوں، میرے ستاروں نے بتایا تھا کہ اس سفر میں میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن میں نے خود نجومی ہو کر یقین نہیں کیا۔ اب بتاؤ، ہم سب گدھے ہیں یا نہیں؟ وہ کہنے لگی، سب کو شامل نہ کرو، صرف تم گدھے ہو اور بہت بڑے فراڈ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی حیدر علی کا پاسپورٹ تمہارے پاس آ جائے اور تم اس کی سیٹ پر سفر کرو؟ آخر وہ فلائٹ کے وقت کے مطابق کیوں نہیں آیا؟ اگر آیا تھا تو تمہارے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ مجھے شبہ ہے کہ تم اسے قتل کر کے آئے ہو۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ ممکن ہے کسی نے حیدر علی کو قتل کر کے اس کا پاسپورٹ میری جیب میں رکھ دیا ہو، لیکن مجھے خبر کیوں نہ ہوئی؟ میں غافل کیوں رہا؟ کیا مجھ پر کالا جادو کیا گیا ہے؟ وہ کہنے لگی، خاموش بیٹھے رہو۔ روم سے استنبول تک حیدر علی کے متعلق تفتیش ہو رہی ہوگی۔ اگر اسے قتل کیا گیا ہوگا تو تمہارے لیے عمر قید پکی ہے۔ واقعی تم پکے نجومی ہو۔ تمہارے ستاروں نے بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ستاروں نے بتایا ہے کہ زندگی میں کچھ الجھنیں ضرور ہیں، لیکن جان و مال کا نقصان نہیں ہوگا۔ مقدر نے وارننگ دی ہے کہ کسی بھی حسین لڑکی سے بچ کر رہو۔ خدا کا شکر ہے کہ تم حسین نہیں ہو۔ وہ غصے سے کہنے لگی، یو نان سینس، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا تم حسن کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں مس یورپ کے مقابلہ حسن میں شریک ہونے والی ہوں۔ رشوت دے کر مقابلہ جیت سکتی ہو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑنا چاہتی تھی۔ جنرل پارکر نے ڈانٹ کر کہا، یہ کیا حماقت ہے؟ غصہ برداشت کرو۔ اگر تم اسے حسین نظر نہیں آتی ہو تو کیا جبرن خود کو حسینہ منواؤ گی؟ پلیز مجھے اس پاگل سے نجات دلاؤ، میں سیٹ بدلنا چاہتی ہوں۔ جسے تم پاگل کہہ رہی ہو وہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے تفصیل سے اس کے خیالات پڑھے ہیں۔ اس کی رہائش گلبرگ لاہور میں ہے۔ فرات کی بہن جس کوٹھی میں رہتی ہے، ٹھیک اس کے سامنے والی کوٹھی میں اس کے والدین رہتے ہیں۔ یہ بھی وہیں رہے گا۔
तुम इससे दोस्ती करो। ओह माय गॉड, ये लाहौर पहुंचते पहुंचते मुझे भी पागल बना देगा। लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, दोस्ती करनी ही होगी। रोजीना ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो खाने में मसरूफ हो गया था, उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो कहने लगी, मिस्टर डिसूजा। उसने जैसे सुना ही नहीं, खामोशी से खाता रहा। वो फिर कहने लगी, मिस्टर पीटर डिसूजा, मैं तुमसे मुखातिब हूं। वो लुकमा चबाते हुए कहने लगा, सॉरी, मैं इस वक्त पीटर डिसूजा नहीं हूं। तो फिर कौन हो? मैं हैदर अली की सीट पर सफ़र कर रहा हूं। अच्छा, समझ गई। मैं तुम्हें हैदर कहूंगी। उसूलन तो यही कहना चाहिए। इस सीट ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। कोई गड़बड़ नहीं की है। यहां बैठकर हम दोस्त बन रहे हैं। मुझसे दोस्ती करोगे हैदर? तुम मुझे हैदर कह रही हो। मैं ईसाई हूं, मेरा मजहब बदल रही हो। वो गड़बड़ा कर फिर संभल कर कहने लगी, अभी तो तुमने कहा था कि पीटर नहीं हो। पीटर ना होने का ये मतलब नहीं है कि मैं हैदर हूं। सीट बदलने का मतलब ये नहीं है कि तुम मजहब बदल दो। वो बुरी तरह उलझकर सोच के जरिए कहने लगी, मिस्टर पार्कन, तुम देख रहे हो, सच बोलो, ये पागल नहीं है। ये बहुत ज़हीन है, मंतकी बातें कर रहा है। इल्म मंतक में यही होता है कि सीट हैदर की है तो उस पर बैठने वाला पीटर नहीं होगा। बोर्डिंग कार्ड और कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक वहां कोई भी बैठे, वो हैदर कहलाएगा। फिर वो हैदर कहलाने से इनकार क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो ईसाई है और तुम उसके ईसाई होने से इनकार नहीं कर सकती। रोजीना, ये नौजवान बहुत ज़हीन है। तुम्हें भी अपनी जहानत का सबूत देकर दोस्ती करना चाहिए। इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ये हमारा आलायकार बनकर रहेगा। रोजीना ने पीटर को देखकर एक गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, तुम अपनी बातों से मुझे उलझा देते हो। सच पूछो तो तुम्हारा ये अंदाज मुझे जीत रहा है। मैं तुम्हें किसी नाम या किसी मजहब के हवाले से नहीं पुकारूंगी, दोस्ती के रिश्ते से दोस्त कहूंगी। ठीक है ना? वो कहने लगा, हाँ ठीक तो लग रहा है, लेकिन मैंने पहले कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। इस मसले पर गौर करना होगा। इसमें गौर करने की क्या बात है? वाह, बात क्यों नहीं है? मैं अपने एक दोस्त के सामने लिबास बदल लेता हूं, तुम्हारे सामने कैसे बदल सकूंगा? वो झेप कर दूसरी तरफ देखने लगी। पीटर ने कहा, लड़के लड़की की दोस्ती मसला बन जाती है। अब तो मानती हो ना? तुम्हारे साथ बात करने के लिए मुझे घी पीना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जिस दोस्ती पर दुनिया वाले भी एतराज करते हैं, हम वो दोस्ती ना करें, बल्कि रिश्तेदारी कर लें। कैसी रिश्तेदारी? मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम से आंटी कहूंगा। एक हसीन और नौजवान लड़की के लिए यह रिश्ता धमाका था। इस बार वो आतिशफिशा की तरफ फटने वाली थी, लेकिन जनरल पार्कर ने उसके दिमाग को कंट्रोल किया। वो चंद लम्हों तक साकित बैठी रही, अपनी जगह से हिल ना सकी। अगर हिलने का मौका मिलता तो शायद वो पीटर का मुंह नोच लेती। पार्कर ने कहा, रोजीना, तुम अपने मिशन में नाकाम हो रही हो। खुद को काबू में रखो, वरना ये जवान हाथ से जाएगा तो तुम्हारी लंदन की शहरियत छीन ली जाएगी। हजारों पाउंड की अदायगी रोक दी जाएगी। तुम्हारा बाप तंजीम वालों का एक अहम रुकन है, वो भी तुम्हें सजा से नहीं बचा सकेगा। वो ठंडी पड़ गई। पीटर ने कहा, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए आंटी कहा, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं आया। मुझे ऐसी ही अक्लमंद लड़कियां पसंद हैं। तुम बेहद हसीन हो, इतनी कमसिन हो कि आंटी कहने से तुम्हें हंसना चाहिए। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। पीटर ने हाथ बढ़ाकर पूछा, दोस्ती? वो हाथ मिलाकर कहने लगी, पक्की दोस्ती। तो फिर हम एक दूसरे को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम तुम्हें मालूम हो चुका है। मेरे डैडी का नाम ऑनर डिसोजा है। डैडी और मम्मी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के मालिक हैं। मैं लंदन में किराए पर कारें सप्लाई करता हूँ। 10 बरस बाद पाकिस्तान जा रहा हूँ। मैं भी 10 बरस बाद जा रही हूँ। लंदन में मम्मी और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। लाहौर के बड़े दौलतमंदों में मेरे डैडी का शुमार होता है। वो यकीनन बहुत बड़े कारोबारी होंगे, पता नहीं क्या हैं। पाकिस्तान में ये एक अच्छी बात है कि किसी से ये नहीं पूछा जाता कि उसके पास दौलत कहाँ से आ रही है। तुमने डैडी से पूछा होगा? हाँ, पूछा था। उन्होंने जवाब दिया, दुनिया में दौलत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा बेहतर चीज़ जहाँ से भी आती है बेहतरी के लिए आती है। बेहतरी को बेशुमार होना चाहिए, इसका हिसाब नहीं करना चाहिए और ना किसी को हिसाब देना चाहिए। जनरल पार्कन रोजीना के दिमाग में रहकर पीटर डिसोजा की बातें सुन रहा था। उसके दूसरे ख्याल खानी करने वाले जे मॉर्गन और हैरी हॉगन ये तस्दीक कर रहे थे कि शाहीना की कोठी के सामने वाकई कोई ऑनर डिसोजा रहता है या नहीं। उन्होंने लाहौर में मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार करके ऑनर डिसोजा के दिमाग में जगह बनाई थी।
پھر یہ تصدیق ہو گئی کہ پیٹر اس کا بیٹا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ پیٹر ڈسوزا کوئی فراڈ نہیں تھا، لیکن فراڈ تھا۔ سلمان نے اپنے عمل کے ذریعے اسے پیٹر بنا رکھا تھا۔ پیٹر ڈسوزا کے نام سے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار کرانے میں چند گھنٹے لگے تھے۔ پارس کے پاس حیدر علی کے نام کا بھی پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ رہنے دیا تاکہ دشمن پوری طرح چکر میں آ جائیں، اور وہ بری طرح فریب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دوسری طرف میں نے آنر ڈسوزا اور اس کی وائف کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ دشمن خیال خانی کرنے والے ان کے خیالات پڑھ کر مطمئن ہو رہے تھے۔ میں نے ان تمام مصروفیات سے نمٹ کر روزینہ کے خیالات پڑھے۔ اس کے باپ جان شیرباز کا پتہ اور فون نمبر معلوم کیا۔ اس کی رہائش اسلام آباد میں تھی۔ میں نے فون کیا تو اس کے سیکریٹری نے بتایا وہ لاہور گیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس کی بیٹی آ رہی تھی، اسے لاہور ہی جانا تھا۔ میں نے سیکریٹری سے کہا، مسٹر شیرباز لاہور میں کہاں مل سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، ان سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں لندن سے آیا ہوں، ان کی وائف کا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ آدھے گھنٹے بعد فون کریں۔ میں ریسیور رکھ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ لاہور کا ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جان شیرباز سے رابطہ قائم ہوا۔ سیکریٹری نے میرے متعلق بتایا۔ اس نے کہا، وہ دوبارہ فون کرے تو کہنا میری وائف کا پیغام تمہیں سنا دے، تم مجھے سنا دو گے؟ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ ایک بہت بڑے ڈرائنگ روم میں چند افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے کہا، مسٹر جان، تمہیں سختی سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ کچھ عرصے تک براہ راست فون اٹینڈ نہ کرو اور صرف ہمارے لوگوں سے ملاقات کرو۔ جہاں تک ممکن ہو خود کو گوشہ نشین رکھو، اس طرح فراز سے محفوظ رہ سکو گے۔ دوسرے شخص نے کہا، اب کیا بتاؤں کس کا فون تھا؟ اکثر فون اجنبی حضرات کے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف بہانوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میرے بیوی بچوں کا حوالہ دے کر مجھ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی کسی شخص کا فون تھا۔ ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس سرمایہ بہت ہے اور کئی سرمایہ داروں کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں بیچ کا دلال ہوں۔ بیرونی ممالک کی کمپنیوں کے اشتراک سے یہاں 3 سرمایہ داروں کی بہت بڑی فیکٹریاں اور ملیں قائم کرا چکا ہوں۔ اندر کی بات کوئی نہیں جانتا کہ بیرونی ممالک کی کمپنیوں کے پیچھے تنظیم والوں کا خام مال اور سرمایہ ہے، اور ہم سب مل کر اس ملک کو تنظیم والے پروڈکشن کی منڈی بنا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے باتیں سن رہا تھا۔ تنظیم والوں کی سیاست کو تو میں خوب سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ انہوں نے پاکستان کو بھی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ یہاں آ کر رفتہ رفتہ بھید کھل رہا تھا کہ تنظیم والے ایجنٹ بڑی صفائی سے، بڑی رازداری سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا نام جان شیرباز ہو وہ مسلمان ہو۔ اسی طرح بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے والی مصنوعات کی صنعتیں پاکستان میں قائم کی گئی ہیں، لیکن یہ وضاحت نہیں ہے کہ پیچھے مالکان کون ہیں اور جان شیرباز جیسے ایجنٹ کس طرح انہیں منافع پہنچاتے ہیں۔ میں باقی باتیں بعد میں بھی جان شیرباز کے ذریعے معلوم کر سکتا تھا۔ اس وقت یہ سوچنے کی بات تھی کہ ایسے کاروبار کے لیے امپورٹ لائسنس کیوں جاری کیے جاتے ہیں۔ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کے شعبے کے ناخدا کے پاس پہنچا۔ اسے مخاطب کیا تو وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا۔ ہاں، میں فرات علی تیمور بول رہا ہوں۔ ذرا دیکھو ٹیلی پیتھی کس طرح تکنی کا ناچ نچاتی ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، پھر بٹھایا، ادھر سے ادھر دوڑایا، پھر صوفے پر بٹھا کر پوچھا، کیا میری موجودگی کا یقین ہو گیا؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں آپ فراز صاحب ہیں۔ تم یہ جانتے ہو کہ تنظیم والے دنیا کے کتنے کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں؟ جی ہاں جانتا ہوں۔ چند کاروباروں کے نام بتاؤ۔ پہلے وہ متحرک اور ساکت فلموں کے کاروبار پر چھائے ہوئے تھے، آج کل جاپان ورلڈ مارکیٹ پر چھا رہا ہے۔ تنظیم والوں کے پاس فولاد کا کاروبار ہے، صابن، کریم، میک اپ کا جملہ سامان، اور کیا کیا بتاؤں جناب۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کی مصنوعات پاکستان میں آتی ہیں اور تم امپورٹ لائسنس جاری کرتے ہو اور پاکستانی سرمایہ داروں کے اشتراک سے انہیں یہاں کاروبار کی کھلی چھٹی دیتے ہو۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ واقعی وہ مجبور تھا۔ ٹیلی پیتھی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مجرم قانون سے کھیل کر عدالت کو دھوکہ دے کر صاف بچ کر نکل آتے ہیں، ہم صاف طور سے ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ میں پھر جان شیرباز کے پاس آیا۔ وہ تنظیم والے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی ایک خیال خانی کرنے والے نے جان شیرباز سے آ کر کہا تھا، تم یا تمہارا کوئی بندہ روزینہ سے ملنے ایئرپورٹ نہیں جائے گا۔ اس نے پوچھا، یہ پابندی کیوں ہے؟ تمہاری بیٹی ایک ایسے نوجوان کو پھانس کر لا رہی ہے جس کی کوٹھی فرات کی بہن کی کوٹھی کے سامنے ہے۔ تم میں سے کوئی اسے ریسیو کرنے نہیں جائے گا تو روزینہ کو اس نوجوان کے گھر مہمان بن کر جانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن میں ایک برس بعد بیٹی سے ملنے والا تھا۔ آپ ایک باپ کی بے چینی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اپنا مشن پورا کرنے کے لیے باپ بیٹی، ماں بیٹے کے جذبات نہیں دیکھتے۔
पहले हमारे मिशन की कामयाबी की भरपूर कोशिश करो। हम तुम्हारी बेटी के जरिए शाहीना की कोठी के अंदर और पूरे खानदान के अंदर पहुंचने वाले हैं। ऐसा जरूर होगा। मेरी बेटी बहुत सहीन है। मुझे इतनी इजाज़त दो कि मैं दूर से उसकी सूरत देख लूं। इजाज़त है, ज़रूर देखो, लेकिन वो तुम्हें देखकर अनजान बन जाएगी। मैंने सलमान के पास जाकर उसे यहाँ के हालात बताए, फिर पारस के मुताल्लिक़ पूछा। उसने कहा, वो ठीक जा रहा है, दुश्मनों को शुबा नहीं है। मैंने सिर्फ 24 घंटों के लिए उसकी असली शख्सियत भुला दी है। ये वक्त गुजरते ही वो खुद को पारस की हैसियत से पहचान लेगा। वो कब पहुंच रहा है? फराद भाई, वो तो पहुंच गया है। क्या? लेकिन जानशेरबाज को एक ख्याल खानी करने वाले ने बताया है कि फ़्लाइट 4 घंटे लेट है। मेरा ख्याल है उसे धोखा दिया गया है ताकि वो बेटी के करीब ना जाए। हाँ, उन लोगों को अंदेशा होगा कि बाप बेटी एयरपोर्ट पर एक दूसरे को देखकर जज्बात से मखलूब हो सकते हैं, कोई गलती कर सकते हैं। मैं फिर जानशेरबाज के पास आया। उसके पास बैठने वाले मुशीर रुखसत हो गए। वो बेटी की सूरत देखने के लिए बेचैन था, इसलिए एल्बम खोलकर 1 बरस पहले वाली तस्वीरें देख रहा था। सोच रहा था 1 बरस बाद वो और कितनी प्यारी लगती होगी। आखिर वो किस मकसद के लिए तंजीम वालों का एजेंट बना हुआ था? अपनी बेटी और बेटे को लंदन की ऊंची सोसाइटी देने के लिए, अपनी बीवी को दुनिया के हर मुल्क और हर शहर की शॉपिंग कराने के लिए, पाउंड स्टर्लिंग में अपनी दौलत बढ़ाने के लिए। मैंने कहा, चलो बेटे, मैं तुम्हारे इरादे पूरे करता हूँ। वो एल्बम एक तरफ रखकर उठ गया, बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया। मैंने उसके दिल में ये बात पैदा की कि बेटी के इंतज़ार में वक्त नहीं गुजर रहा है, लिहाजा एक लंबी ड्राइव के बाद एयरपोर्ट जाएगा। दूसरी तरफ उसकी बेटी पारस के साथ ऑनर डिसूजा के यहाँ पहुंच गई थी। डिसूजा और उसकी वाइफ ने पारस को अपना बेटा पीटर डिसूजा समझकर गले लगाया और उसे प्यार किया। रोजीना का इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया। पारस ने कहा, मॉम, ये बरसों बाद यहाँ आई है, कोई इसे रिसीव करने नहीं आया। बेचारी परेशान थी, मैं साथ ले आया हूँ। मॉम ने कहा, हमारी बेटी के रिश्तेदारों को किसी तरह का मुगालता हुआ होगा। डिसूजा ने कहा, यही बात है। कोई बात नहीं बेटी, इसे अपना ही घर समझो और यहाँ से रब्ता करो। रोजीना ने कहा, मुश्किल यह है कि जिस डायरी में डैडी का पता और फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे वो मैं लंदन भूल आई हूँ। तुम फिक्र ना करो, हमारे बेटे की पसंद हो, यहाँ महीनों बरसों रहो, तुम्हारे डैडी भी मिल जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से लंदन फ़ोन करूँगी, मम्मी से डैडी का पता और फ़ोन नंबर्स मालूम कर लूँगी। पारस ने पूछा, क्या मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? वो हंसने लगी, फिर कहने लगी, तुम जब तक नहीं कहोगे यहाँ से नहीं जाऊंगी। रोजीना ने मजबूरन हंसते हुए ऐसा कह दिया। उसके अंदर जनरल पार्कन ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था, वरना उसका दिल भी बाप से मिलने के लिए बेचैन था। वो बाप को अपना आइडियल समझती थी और सोचती थी किसी ऐसे जवान से शादी करेगी जिसमें उसके बाप जैसी खूबियां हों। अपने बाप के करीब आकर भी वो उससे नहीं मिल पा रही थी। मॉम ने उसके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया। वो गुस्ल करने के लिए वॉशरूम में आई, फिर पार्कन से कहने लगी, कुछ तो शराफत से काम लो, मैं गुस्ल करने आई हूँ, तुम्हें 1 घंटे तक नहीं आना चाहिए। 1 घंटा बहुत होता है, हम तुम्हें यहाँ वक्त ज़ाया करने नहीं लाए हैं। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए जा रहा हूँ, फ़ौरन गुस्ल कर लो, वरना मैं तुम्हारी शर्म व हया का पास नहीं रखूँगा। हमारी नज़रों में औरत का बदन और उसकी हया फजूल सी चीज़ें हैं, काम की अहमियत है, काम की। वो चला गया। रोजीना उसे गालियां देते हुए जल्दी जल्दी गुस्ल करने लगी। वो चाहती थी कोई शैतानी हरकत ना हो, इसलिए वक्त से पहले ही लिबास बदल लिया। उसने आकर हैरानी से कहा, ताज्जुब है, इतनी जल्दी तुमने गुस्ल भी कर लिया और लिबास भी तब्दील कर लिया? और मुझे तुम्हारी शैतानी हरकत पर ताज्जुब नहीं है। 20 मिनट से पहले आए हो, अपनी माँ के पास भी ऐसे ही जाते? यू शट अप नॉनसेंस, मैं खोपड़ी घुमा कर रख दूंगा। खोपड़ी घुमा दोगे तो काम किससे लोगे? अच्छा बकवास मत करो, काम की बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। क्या तुम मेरे हुक्म से इनकार कर रही हो? इसका जवाब मैं दूसरे ख्यालखानी करने वालों को दूंगी। अगर अभी मुझसे काम लेना चाहते हो तो उन सबको बुलाओ। दोनों में थोड़ी देर तक बहस होती रही। जनरल पार्कन उसे दिमागी जल्जला नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि अभी बहुत अहम काम उससे लेने थे और वो उसकी बात नहीं मान रही थी। आखिर उसने मजबूर होकर गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट दी। एक गोल्डन ब्रेन ने पूछा, क्या तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है कि वो खामखा काम करने से इनकार कर रही है? जी हाँ, मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। क्या तुम गोल्डन ब्रेन्स को इतना मजबूर और महतूर समझते हो कि हम तुम्हारे सच और झूठ को नहीं पकड़ सकते? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि गोल्डन ब्रेन्स की टीम में जासूस ख्यालखानी करने वाले हैं। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा,
तुमने रोजीना को गुस्ल करने और लिबास तब्दील करने के लिए 20 मिनट की मोहलत दी थी और 15 मिनट में पहुंच गए थे। क्या इस शैतानी हरकत पर किसी भी जवान लड़की को गुस्सा नहीं आएगा? तमाम गोल्डन ब्रेन्स एक एक करके बोल रहे थे। जनरल पार्कन और रोजीना के दरमियान होने वाले मकालमे सुना रहे थे। जनरल पार्कन को तस्लीम करना पड़ा कि ये आज के गोल्डन ब्रेन्स दिमागों में किसी जासूस ख्यालखानी करने वाले के जरिए पहुंच जाते हैं। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, मिस्टर पार्कन, तुम्हें झूठ और फरेब की सजा जरूर मिलेगी। तुम अपने कमरे से ताहुक्म सानी बाहर नहीं निकलोगे। बाहर कदम रखते ही सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हें गिरफ्तार करके टॉर्चर सेल में पहुंचा देंगे। तुमसे निपटा जाएगा। अभी जाओ। वो चला गया। गोल्डन ब्रेन्स ने टेलीपैथी जानने वाले हैरी हॉगन को हुक्म दिया कि वो रोजीना के पास जाकर बिगड़े हुए हालात को संभाले और मालूम करे कि शाहीना के घर में दिन रात कितने अफराद आते जाते हैं और वो कौन लोग होते हैं और उनके हुलिये और ख़ास पहचान क्या होती है। हैरी हॉगन ने आकर कहा, मिस रोजीना, जनरल पार्कन ने जो हरकत की है उसके लिए हम माजरत खां हैं। जनरल पार्कन को सज़ा के तौर पर नज़रबंद कर दिया गया है। तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ है। क्या तुम मुतमईन हो? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे काम बताओ। सामने वाली कोठी में फरहाद की बहन शाहीना अपनी एक जवान बेटी समीना, एक जवान बेटे कामरान और 2 छोटे बच्चों गुड्डू और पप्पू के साथ रहती है। यानी उस घर में कुल 5 अफराद हैं। तुम किसी बहाने छत पर दूरबीन लेकर जाओ। उनकी खिड़कियों से जो भी नजर आए उसे अच्छी तरह पहचान लो। जब 5 को उनके चेहरों से अच्छी तरह पहचान लोगी तो किसी छठे अजनबी की आमद से मालूम हो सकेगा कि और कौन आता जाता है। उनके यहाँ मुलाजिम भी तो होंगे? नहीं, मुलाजिमों को एहतियातन निकाल दिया गया है ताकि हम उनके दिमागों में जगह न बना सकें। तुम लोग शाहीना और उसके बच्चों के दिमागों में जा सकते हो? बेशक जा सकते हैं, लेकिन वो फरहाद की बहन और भांजे और भांजियां हैं। कोई दुश्मन ख्यालखानी करने वाला सिर्फ इस खौफ से उनके अंदर नहीं जाता कि पकड़ा जाएगा और बेमौत मारा जाएगा। लेकिन कैसे पकड़ा जाएगा ये अभी तुम नहीं समझोगी। हम खुद नहीं समझ पाते कि फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले किस तरह अपनों के अंदर दुश्मनों की बू सूंघ लेते हैं। ऐसे अंदेशों से बचने के लिए तुम्हें अलायकार बनाया गया है और तुम्हें भी उनसे दूर रखा गया है। वो अपनी अटैची से दूरबीन निकालकर शाने पर लटकाते हुए कहने लगी, मैं छत पर जाऊंगी। क्या मुझे गाइड करते रहोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई एतराज हो तो कह देना। थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा। शुक्रिया, तुम बहुत मुहस्सिब इंसान हो। वो कमरे से बाहर आ गई। फिर पारस से कहने लगी, हाय पीटर, तुम अभी तक मॉम से बातें कर रहे हो? मैं जरा छत पर जाकर आसपास का माहौल देखना चाहती हूँ। चलोगे? तुम ऊपर चलो, मैं गुस्ल करके लिबास बदल के अभी आता हूँ। मॉम ने उसे छत पर पहुंचा दिया। फिर कहने लगी, बेटी, बड़ी धूप है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ओह मॉम, मैं जवान हूँ और जवानी धूप और गर्मी से ही बनती है। आप नीचे जाकर आराम करें। वो चली गई। रोजीना ने दूरबीन संभाली, फिर सामने देखते हुए ज़ेरे लब बोली, कोठी बड़ी शानदार है। आखिर बहन किसकी है? इधर मेरे और सलमान के दरमियान राब्ता कायम था। सलमान ने बताया, वो दूरबीन से देख रही है और एक गाइड करने वाला उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, वापस जाओ। कोई ख़ास बात हो तो आकर बता देना। वो चला गया। मैंने जान शेरबाज से कार स्टार्ट कराई, उसे आगे बढ़ाया। शाहीना की कोठी से सिर्फ 100 गज के फासले पर मैंने उसकी कार रोकी थी। वो आधे मिनट में कोठी के सामने रुक गया। छत पर खड़ी हुई रोजीना ने सोच के जरिए कहा, एक कार आकर रुक गई है। हैरी हॉगन ने कहा, गौर से देखो, जो भी अंदर जाए उसकी खास पहचान बयान करती जाओ। कार का दरवाज़ा खुला तो बेटी को बाप की सूरत नजर आई। पहले तो यकीन नहीं आया, फिर उसने दूरबीन के लेंस को एडजस्ट करके देखा तो खुशी से कहने लगी, मिस्टर हॉगन, ये तो मेरे डैडी हैं। हॉगन ने हैरानी से पूछा, तुम खुश हो रही हो? ये परेशानी की बात है। तुम्हारा बाप यहां मरने क्यों आ गया है? मेरे बाप के बारे में जबान संभाल कर बोलो। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही है। मैं अभी मिस्टर शेरबाज से मालूम करता हूं कि मामला क्या है। उसने जान शेरबाज के दिमाग में छलांग लगाई। मैंने पूरी तरह उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। हॉगन ने उससे पूछा, मिस्टर शेरबाज, तुम यहां क्यों आए हो? जान शेरबाज ने मेरी मर्जी के मुताबिक पूछा, तुम कौन हो? मैं तंजीम का एक ख्यालखानी करने वाला हूं। मेरा साथी जे मॉर्गन तुमसे रब्ता रखता है। शेरबाज ने कहा, वो रब्ते के वक्त कोड वर्ड्स इस्तेमाल करता है। मैं अभी जे मॉर्गन को भेज रहा हूं, लेकिन याद रखो, तुमने यहां आकर बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो चला गया। चंद सेकंड्स के बाद ही जे मॉर्गन ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए।
پھر پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے جھوٹ کہا تھا کہ فلائٹ 4 گھنٹے لیٹ ہے۔ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کی صورت نہیں دیکھ سکا۔ بیٹی کو نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دشمن کی کوٹھی کے سامنے آ جاؤ۔ شیرباز نے کہا، ارے خود بولتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ تم نے ہی کہا تھا کہ میری بیٹی ٹھیک شاہینہ کے سامنے والی کوٹھی میں ٹھہرے گی۔ پھر میں اسے دیکھنے یہاں نہیں آؤں گا تو قبرستان جاؤں گا کیا؟ جے مورگن نے کہا، اوہ میں سمجھ چکا ہوں، تمہیں فرات یہاں پکڑ کر لایا ہے۔ اس بار میں نے اپنی آواز میں پوچھا، بس اتنا ہی سمجھ پائے یا آگے پیچھے بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟